वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी है बेटा। हम अबवाबुल अतइमा पढ़ रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आई थी कि काफिर 7 आंतियों में खाता है और मोमिन 1 आंती में खाता है। यानी दूसरे लफ्जों में मोमिन के खाने में बरकत होती है, वो 1 आंत वाला उसे काफ़ी हो जाता है, चूँकि वो अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह से खाता है। और मुनाफिक काफिर वो उसके खाने में बरकत नहीं होती, तो वो 7 अंतों में खा के फिर खड़ा होता है, उसके जिस्म को ग़िज़ा मिलती है, उसके खाने में चूँकि बरकत नहीं होती, तो वो चूँकि अल्लाह के नाम से नहीं खाता। इसलिए यहाँ एक वाक़या बयान किया था कि एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बना और वो काफिर था, मुसलमान नहीं था। तो वो 7 बकरियों का दूध पी गया और फिर वो दूसरे दिन मुसलमान हो गया। तो फिर उसको दूसरे दिन जब दूध दिया गया तो वो दूसरी बकरी के दूध से ही सैर हो गया और उसने फिर आगे दूध पीने से इनकार कर दिया कि मेरा पेट भर गया है। हालांकि बंदा भी वही था और बकरियां भी वही थीं, सिर्फ 1 दिन का फर्क था। तो 1 दिन पहले वो इतना ज्यादा पी गया जब वो कुफ्र की हालत में था, और दूसरे दिन जब वो मुसलमान हो चुका था तो फिर उसके पीने में इतना बरकत आ चुकी थी अल्लाह के नाम से कि उसको 2 बकरियों का दूध ही काफी हो गया। अब अगले बाब का जो हेडिंग सुर्खी उन्वान कायम किया है इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, वो ये है कि बाब मा जाअ फी तआमिल वाहिद यकफिल इसनाना, कि एक आदमी का खाना 2 आदमियों को काफी हो जाए। इस बारे में ये सुर्खी उन्वान कायम किया इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, कि बाब है एक आदमी के खाने में जो काफी हो जाए 2 को, कि एक आदमी के पेट भरने जितना खाना था, लेकिन ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, वो अगर 2 भी उसी खाने को खाएं तो अल्लाह की रहमत से, बरकत से वो दोनों को काफी हो जाता है। इस पर इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने उस्ताद अंसारी की रिवायत लाए हैं और इसमें तहवील है सनद की, और दूसरे उस्ताद हजरत कुतैबा हैं इमाम मालिक इमाम बुखारी इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह के, और ये सहाबा में से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। फरमाते कि इरशाद फरमाया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तआमुल इस्नैन, 2 आदमियों का खाना काफी हो जाता है 3 को, और 3 का खाना काफी हो जाता है 4 को। तो इस बारे में जो दूसरी रिवायतें हैं वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से, और ये हदीस जो आपने पढ़ी सनद के लिहाज से इसकी हैसियत हसन सही है। और हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका नाम अभी वफिल बाब के अंदर आया है, वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूँ रिवायत करते हैं कि एक आदमी का खाना 2 को काफी हो जाता है, और 2 को खाना 4 को काफी हो जाता है, और 4 का खाना 8 को काफी हो जाता है। यानी मुसलमान ईसार के साथ, एहसान के साथ खाते हैं तो फिर वो खाना ज्यादा आदमियों को किफायत कर जाता है। ये बरकत भी हो सकती है कि अल्लाह के नाम की वजह से मुसलमान के खाने में बरकत हो जाती है कि थोड़े खाने से उसका पेट भर जाता है, और खुसूसन जब वो दूसरे अपने मुसलमान भाई के लिए इसार व एहसान का मामला करता है तो अल्लाह पाक और बरकत अता फरमा देते हैं। अगला बाब है बाब मा जा फी अक्ल जर्राद, जिसको हम टिड्डी कहते हैं, मकड़ी कहते हैं,
اس کے کھانے کے بارے میں یہ باب قائم کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ یہ ان دو چیزوں میں سے ہے جو بغیر ذبح کے حلال ہوتی ہیں، کھائی جاتی ہیں، ایک سمک و مچھلی اور دوسری جراد و ٹڈی۔ یہ آج اس سال تو ملک کے مختلف حصوں میں اکثر ملک میں یہ ٹڈی مکڑی آئی رہی ہے، اور یہی مکڑی ٹڈی یہ کھائی جاتی ہے کہ اس کا سر کی طرف سے پکڑ کے گردن توڑ دیتے ہیں، تو گردن توڑ کے جو اب اس کا نچلے والا حصہ ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بغیر ذبح کے یہ دو چیزیں، مچھلی بھی اور ٹڈی بھی، یہ حلال ہوتی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا دو خون حلال ہیں اور دو کیا ہیں چیزیں جو بغیر ذبح کے حلال ہیں، تو بغیر ذبح والی دو چیزیں یہی ہیں۔ تو دیکھیے فرمایا جا رہا ہے یہاں، امام ترمذی کے استاذ ہیں احمد بن منی، ان سے یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ روایت کر رہے ہیں، اور صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا ہیں، تو ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا ٹڈی کے بارے میں، یعنی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کسی بندے نے فتویٰ مسئلہ کہ بھی ٹڈی کے کھانے کے متعلق آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اعمال کی روشنی میں کیا جانتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے یہ واقعہ سنایا، فقال غزوت مع رسول اللہ ہے، میں نے ایک جنگ کا، جہاد کا، غزوے کا سفر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور غزوت یعنی غزووں کا سفر، 6 غزوات، 6 بار 6 غزووں میں نے سفر کیا، ناکل جرادہ، تو ہم ٹڈی کھاتے تھے، یعنی جہاں یہ بھی ایک خوراک ہے اور شکار ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، تو اس کو کھاتے تھے، ناکل جرادہ، کھاتے تھے ہم کس کو؟ ٹڈی کو۔ اب یہاں تو آیا ناکل جرادہ یعنی ہم کھاتے تھے، اور بعد روایتوں میں آتے ناکل معہ الجرادہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔ تو اب ایک ہے ہم کھاتے تھے، ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ٹڈی کھاتے تھے۔ اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو معہ کا لفظ ہے یہ زید ہے، ویسے اصل زیادہ صحیح روایت وہ یہی ناکل جرادہ ہے کہ ہم ٹڈی کھاتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تو ہوتا تھا کہ ہم نے کھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا یہ نہیں، اس لیے بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ لم یکن یاکل جرادہ، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھاتے تھے۔ تو پھر وہ جس روایت میں یہ ناکل معہ الجرادہ، تو اس کا کیا معنی ہوگا جب حضور خود نہیں کھاتے تھے؟ تو اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے انہم اکلوہ وہم معہ، کہ صحابہ نے کہتے ہیں ہم نے ٹڈی کو کھایا اس حال میں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی معیت سفر والی، معیت اپنا کام والی، مشن والی، جہاد والی، اس معیت تھی، ٹڈی کھانے میں معیت نہیں ہے۔ تو یہ مطلب بعض علماء نے بیان کیا ہے۔ بہرحال اسے حلال ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ، میں کھاتا بھی نہیں ہوں اور میں حرام قرار بھی نہیں دیتا۔ اس طرح کے الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے گئے ہیں۔ بہرحال تو یہ ٹڈی کے بارے میں آیا ہے۔ تو یہاں 6 غزوات کا لفظ آیا، ایک نہیں 6 غزووں میں، 6 سفروں میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ ٹڈی کھائی ہے۔ اگلی حدیث لا رہے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کہ محمود بن غیلان جو اپنے استاذ امام ترمذی کے، ان سے، اور اس میں راوی وہی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ہیں، فرماتے ہیں غزونا مع رسول اللہ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزووں کا سفر کیا، 7 غزوات، 7 غزوے، ناکل جراد، ہم ٹڈی کھاتے تھے۔ تو یہاں ایک راوی پہلی سند میں بھی تھا، اس دوسری سند میں بھی ان ابی جعفر، تو ان ابی جعفر جو ہے اس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ ابو جعفر کنیت ہے
اور اس کا نام جو ہے وہ واقد ہے، اور بعض کہتے ہیں اس کا نام وقدان ہے، بعض کہتے ہیں واقد ہے، بعض کہتے ہیں وقدان ہے۔ اور ابو یافور ایک اور صحابی کی بھی کنیت ہے، اور اس کا نام عبد الرحمن بن عبید بن نستاس ہے، وہ دوسرے صحابی ہیں۔ گویا کہ ابو یافور دو صحابی کی کنیت ہے، دو لوگوں کی، دو راویوں کی، دو محدثین کی، صحابی نہیں ہے، دو لوگوں کی کنیت ہے۔ یہ پہلا جو یافور میں نے بتایا جس کا نام واقد ہے یا وقدان ہے، یہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں جو کہ صحابی سے روایت کر رہے ہیں، اور دوسرے جو ابو یافور ہیں جن کا نام عبد الرحمن بن عبید بن نستاس ہے، یہ دوسرے ہیں اور ان کی کنیت بھی یافور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی میں ایک روایت میں یوں بھی لفظ آتے ہیں، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات۔ اب وہاں ایک میں 6 کا لفظ تھا، ایک میں 7 کا لفظ تھا، اور یہاں صرف غزوات ہے، 6 یا 7 کا لفظ نہیں ہے، البتہ جمع کا صیغہ ہے۔ بہت سارے غزوات، ناکل جرادا، تو ہم جراد کھاتے تھے، ٹڈی کو کھاتے تھے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی اکل لحوم الجلالۃ و البانھا۔ جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں، کوئی بھی حلال جانور میں سے ہو جو خوراک حرام کھائے، اور اتنا زیادہ خوراک اس کی حرام ہو کہ اس حرام خوراک کا اثر، اس کی بو، اس کی کیا اثرات اس کے گوشت اور اس کے دودھ میں محسوس ہوں، یعنی کثرت سے وہ حرام خوراک کھاتا ہے اور اس حرام خوراک کے اثرات، بو، اس کا جو سمیل وغیرہ وہ اس کے گوشت میں اور اس کے پسینے سے اور اس جانور کے دودھ وغیرہ سے محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا جو جانور ہو اس کو جلالہ کہتے ہیں، مردار کھانے والا جو کثرت سے، یعنی اس کی جتنی خوراک ہے نا، ایک تو ہے کہ شاذ و نادر کبھی کبھی جانور جو ہے وہ حرام کھا لیتا ہے، وہ تو مغلوب ہوتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، یہ وہ ہے جو کثرت سے ہو، زیادہ تر یعنی یہی چیز وہ کھاتا ہو، گندگی کھاتا ہو، جیسے انسان دیہاتوں میں نا تو یہ لیٹرین وغیرہ بیت الخلاء پنڈوں میں ڈیروں پر لوگوں کے نہیں ہوتے، کھیتوں کے پیشاب پخانے کی وجہ سے پھر ان کا جو ہوتا ہے وہ بڑا پیشاب، وہ وہاں کی مرغیاں، وہاں بکریاں، بھیڑیں، جانور پالے ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ تو اب اس طرح اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کی گویا کہ عمومی خوراک، اس کے جسم کی پرورش، بود و باش وہ اسی گندگی پر ہے، تو وہ مراد ہے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں کہ باب ما جاء فی اکل لحوم الجلالۃ والبانھا، باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آیا ہے جلالہ یعنی گندگی کھانے والے جانور کے گوشت کے کھانے میں اور اس کے دودھ کے پینے میں۔ اس میں امام ترمذی جو روایت لا رہے ہیں وہ اپنے استاد حضرت حناد سے لا رہے ہیں، اور صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکل جلالۃ والبانھا، جلالہ جانور کے گوشت کے کھانے سے اور اس کے دودھ کے پینے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آگے بات سمجھ؟ ہاں البتہ یہ جو جانور ہوتا ہے جلالہ، تو اس کو اگر کھانا ہو، ذبح کرنا ہو، تو چند دن پہلے اس کو باندھ کے رکھا جائے اور اس کو حلال خوراک کھلائی جائے اور حرام خوراک سے بالکل روک دیا جائے، تو پھر چند دن یعنی ہفتہ ہے، 10 دن ہیں، چند دن تک اس کو یوں رکھا جائے کہ جس سے اس کے وہ ناپاک خوراک والے جو بدبو تھی، سمائل تھی، گوشت سے، پسینے سے، دودھ سے وغیرہ، وہ ختم ہو جائے اور پھر حلال خوراک غالب آ جائے، تو پھر اس کو کھانا جائز ہے، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں اسی باب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث بھی ہے، اور یہ حدیث جو نقل کی گئی ہے یہ حسن غریب ہے، اور مجاہد سے اس کو مرسلن بھی روایت کیا گیا ہے۔ اور اگلی روایت اسی قسم کی حضرت عبداللہ بن عباس والی جو ابھی آئی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے
کہ روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انل مجسمات مجسمہ سے، وان لبن الجلال اور جلالہ کے دودھ سے، وان الشرب من فیسکا اور مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کر پینے سے۔ ایک ہے مشکیزے سے برتن میں پانی لو پھر پیو، ایک ہے مشکیزے برتن کے منہ سے منہ لگا لو اور اس سے نکلتا سیدھا تمہارے پیٹ میں چلا جائے، تمہارے منہ میں چلا جائے۔ تو یہ تین چیزیں یہاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روکا ہے، مجسمہ سے روکا ہے، اور دوسرا کیا ہے، جلالہ کے دودھ سے گوشت سے روکا ہے، اور مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے سے روکا ہے۔ ان شرب من فیسکا، فیسکا یعنی فم میں سکا، یہ فی جو ہے نا فم کے معنی میں ہے، یہ اسم ہے اس لیے من جارہ اس پر داخل ہے، حرف جو ہے حرف پر داخل نہیں ہوتا، من حروف جارہ اسم کا خاصہ ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں، اس لیے فی جو ہے یہاں فم کے معنی میں ہے، منہ والے معنی، مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کر پینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ یہ جو مجسمہ ہے، پہلے بھی شاید لفظ یہ گزرا تھا، میرے خیال میں مجھے یاد آ رہا ہے، تو یہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو لوگ نشانہ بازی کے لیے ایک جگہ پر باندھ دیتے ہیں، زمین پر چمٹا دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، پھر اس پر نشانے بازی کرتے ہیں، اب وہ بیچارہ اس طرح نشانے سے مر جاتا ہے، یا دوسرے پرندوں کو، جانوروں کا شکار کرنے کے لیے اس کو بطور جال کے استعمال کرتے ہیں، یہ بیچارہ اس خوف میں یا اس زخمی ہونے میں، دوسرے جانور کے حملہ کرنے میں مر جاتا ہے، تو اس کو مجسمہ کہتے ہیں۔ تو اس کے کھانے سے بھی منع فرمایا، اور جلالہ گندگی والا اس سے منع فرمایا، اور مشکیزہ ہے، گھڑا ہے، بڑا برتن ہے جس میں زیادہ پانی ہے، اتنا نہیں ہے کہ تو اکیلا پی جائے، ایک بندے کے پینے سے بچ جائے گا، تو اس کے منہ سے منہ لگا کے، خصوصاً جب برتن کے اندر دیکھا نہ ہو کہ کیا ہے، اس میں کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو نقصان دے بندے کو، تو بعد کے پچھتانے سے پہلے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ دیکھو پہلے پھر اس کے بعد پیو اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اگلا باب ہے، باب ما جا فی اکل الدجاج، دجاج بھی سے کہتے ہیں، دجاج بھی کہتے ہیں، تو مرغی، دجاج، دجاج، دجاج مرغی کو کہتے ہیں، تو مرغی کے کھانے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آیا، اب ایک مرغی جو دیہات میں جیسے میں نے مثال دی کہ وہ کھلی چرتی ہے اور حلال حرام سب کچھ کھاتی ہے، تو پھر اس کی اغلب غذا کا اعتبار ہے کہ آیا اس کی غالب غذا حلال ہے یا حرام ہے، اگر غالب غذا حرام ہے تو پھر اس کو فوراً پکڑ کے ذبح کر کے کھانا مکروہ ہے، پھر یہ ہے کہ اس کو پہلے پکڑو اور اس کو 2-3 دن، 1 دن 4 دن باندھو اور حلال خوراک دو، اس کے بعد ذبح کر کے کھاؤ، ہاں اگر ویسے ہی اس کی خوراک غالب جو ہے حلال کی ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو فارمی مرغی ہم لوگ کھاتے ہیں، اس کو مرغی کہنا ویسے توہین ہے مرغی کی، اور اس کو گوشت، اس کے گوشت کو گوشت کہنا بھی فضول ہے، تو اس کی جو فیڈز ہے، ساری خوراک ہے، وہ بالکل تقریباً یوں سب 101% حرام ہے، اس لیے ایک نہیں متعدد ایسے ساتھی جو اس کی فیڈ کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوئی، پوچھا گیا، افسران ہیں، تو بتایا کہ جب سے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے فیڈز بنتی دیکھی ہے، ہم نے اپنے گھر میں اور کسی اور جگہ پر یہ مرغی کھانی بالکل بند کر دی ہے۔ ہمارے علماء میں سے مفتی محمد عیسیٰ صاحب گورمانی گوجرانوالا میں رہتے تھے، ان کا فتویٰ تھا اس کے حرام کا، تو بہرحال مجبوری ہو الگ بات ہے، ہم نے تو اسی کو پتنی چکن 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 چکن، وہ کون سا چکن، پتنی بچوں کو بھی برباد کر دیا، خود بھی چکن، اور جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑی نہیں ہو سکتی تمہیں کیا کھڑا کرے گی، روٹی کے دشمن، جو فارمی ایک اپنے پاؤں پہ خود کھڑی نہیں ہو سکتی تو ہمیں کیا کھڑا کرے گی، گوشت کھایا ہے، چکن کھایا ہے، کچن کھایا، پتنی کیا مصیبت کھائی، تو بہرحال مرغی دیسی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں امام ترمذی کے استاذ ہیں زید بن اخزم، تو صحابی ہیں حضرت زہدم الجرمی، فرماتے ہیں کہ داخل ہوا میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہو یاکل الدجاجہ، اور وہ مرغی کھا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا ادنو، قریب ہوئیے، آئیے کھائیے، فقل فینی، پس بے شک میں دیکھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاکل، حضور اس کو کھا رہے تھے، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دلیل دی کہ میں جو کھا رہا ہوں تو میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تناول فرماتے ہوئے، کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں کھا رہا ہوں،
تو آپ بھی آئیے میرے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہو جائیے۔ تو یہ حدیث بھی حسن ہے۔ اور اللہ اکبر، اگلی اسی کی حدیث ہے حضرت حناد سے، جو امام ترمذی کے استاد ہیں اور صحابہ میں سے حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ ہیں کہ فرماتے ہیں دیکھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھا رہے تھے لحم دجاج، مرغی کا گوشت۔ وفی الحدیث کلام اکثر من ھذا، اور حدیث میں گویا کہ علماء نے تفصیلات کے لیے یا جرح و تعدیل کے لیے کافی سارا کلام کیا ہے، اس پر گفت و شنید کی گئی ہے، اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے باب ما جاء فی اکل الحبارہ، حبارہ کے کھانے کے بارے میں یہ باب امام ترمذی رحمت اللہ تعالی کیا کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ یہ حبارہ کا جو لفظ ہے یہ مذکر پر بھی بولا جاتا ہے، مؤنث پر بھی بولا جاتا ہے، واحد پر بھی بولا جاتا ہے، جمع پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ حبارہ ایک پرندہ ہے جو اس میں گویا کہ مذکر مؤنث سارے برابر ہیں، اور بعد نے اس کی جمع جو ہے وہ حباریات بھی لائی ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کونج کہتے ہیں، کونج۔ اس کی لمبی گردن ہوتی ہے، لمبی چونچ ہوتی ہے، اور یہ تقریباً راتوں کو زیادہ سفر کرتی ہے، اور جھنڈ جھنڈ بن کے سفر کرتی ہے، گروہ در گروہ، اور وہ بھی لائن لگا کے لائن میں سفر کرتے ہیں۔ آگے پیچھے ان کا ایک امیر ہوتا ہے، وہ آگے آگے ہوتا ہے، اس کے پیچھے سارے ایک لائن میں یا 2-3 لائنیں بنا دیتے ہیں، تو یوں یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ معمولی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آواز بھی نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو سنبھالتے رہیں۔ یہ لوگ ان کو بندوق والے، 12 بور والے بڑا شکار کرتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے پہاڑی برانی علاقوں میں، اور پھر اس کا گوشت بڑے مزے سے سرید بنا کر کے بہت سارے آدمی اکٹھے ہو کر کے بڑے بڑے پراتوں میں، وہ ہم اسے کہتے ہیں صوبت سرید، وہ استعمال کرتے ہیں، کونج کہتے ہیں ہم اس کو، واللہ عالم۔ اردو میں اس کو حبارہ، عربی میں بھی حبارہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث ہے، یہاں امام ترمذی کے استاذ ہیں فضل بن السہل العرج البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور روایت پیش کی جا رہی ہے کس سے؟ ابراہیم بن عمر بن سفینہ سے، اور وہ عمر یہ اپنے باپ عمر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ان جدی اس کے دادے یعنی سفینہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ سفینہ کی روایت ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں اکلت مع رسول اللہ، کھایا میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لحمہ ابارہ، پونچ کا گوشت، ابارہ پرندے کا گوشت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا ہے۔ یہاں لفظ ہے ابراہیم بن عمر بن سفینہ، لیکن بعض روایتوں میں یہاں لفظ آتا ہے برہ بن عمر بن سفینہ، ابراہیم کے بجائے برہ بن عمر بن سفینہ۔ باب ما جا فی اکل الشوا، بھونا ہوا گوشت، ٹکے اور کباب، ٹکے کباب، اور کیا وہ کہتے ہیں آج کل اس کا پتہ نہیں، کئی سے کئی نام رکھے ہوئے ہو، تو یہ چکن مکن ہے، مصیبتہ مرغیاں، اسی کو لوگوں کو برباد کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے بناتے ہیں، کئی سے کئی انداز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھونا ہوا گوشت، باب ما جاء فی اکل الشوا کا معنی کیا ہے بیٹا؟ بھونا ہوا گوشت، چاہے اس کو انگارے پہ بھونا جائے، چاہے آگ پر بھونا جائے، یا کسی اور طریقے سے بھی، تو بھونا ہوا گوشت جو ہے تو اس کو شوا کہتے ہیں۔ تو اس کے کھانے کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو اس کا کھانا حلال گوشت کا بالکل جائز ہے، آپ جیسے چاہیں، جیسے آپ کی طبیعت مبارک پسند کرے، مزاج شریف کو اچھا لگے، آپ اللہ کی نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ روایت ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد حسن بن محمد زعفرانی سے، اور یہ صحابہ میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہوں نے حضرت عطا بن یسار جو مشہور تابعین میں سے ہیں، ان کو خبر دی ہے انہا قربت کہ بے شک اس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قریب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنبن مشویًا، پہلوں کا گوشت، کندھے کا گوشت بھونا ہوا، بکری کا کندھا، فاکل منہ، تو حضور نے اس سے تناول فرمایا، پھر کھڑے ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے نماز کی طرف، وما توضأ، حضور نے وضو بھی نہیں فرمایا،
نماز پڑھی۔ اس سے پتہ چلا کہ ما مست النار کا کھانا ناقض وضو نہیں ہے، یہ حنفیوں کے مسلک کی تائید ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کندھے کا گوشت بکری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اگلی ٹانگ کا جو بالکل اوپر والا آخری حصہ ہوتا ہے یہ مراد ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت الاکل متکئا، کہ کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھا جائے، یعنی ہاتھوں کو ٹیک لگا دیا، پیچھے کو ٹیک لگ گیا، جیسے کوئی بھینسا پڑا ہوتا ہے تو اس طریقے سے لیٹ کر کے، بھینسی ہو یا بھینسا ہو تو اس طرح لیٹ کر کے ٹیک لگا کر کھانا، یہ اللہ کی نعمت کے سامنے تکبر ہے۔ کھانا اس لیے نیچے زمین پر دسترخوان پر بچھا کر کھایا جائے اور کھانا جھک کے کھایا جائے تاکہ نعمت کی طرف احتیاج کا اظہار ہو کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے محتاج ہیں۔ تو فرمایا ٹیک لگا کر کھانے کے مکروہ ہونے کے بارے میں جو آیا ہے اس کے متعلق یہ باب ہے۔ امام ترمذی کے استاد حضرت قتیبہ ہیں اور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما آنا لیکن میں، فلا آکل متکئا، میں نہیں کھاتا ٹیک لگا کر۔ حضور نے فرمایا اما آنا لیکن میں نہیں کھاتا میں ٹیک لگا پر، یعنی کھاتے وقت دسترخوان پر میں ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ ایسا وہ کرتے ہیں جنہوں نے بھینسے کی طرح بہت زیادہ کھانا ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ متکبرین کا طریقہ ہے اور اللہ کی نعمت سے بے نیازی اور استغنا کا طریقہ ہے، اس لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دسترخوان زمین پر بچھائیں اور دسترخوان آپ سے نیچے ہو، ٹھیک ہے، جوتا اتار کے ہاتھ دھو کے بیٹھیں۔ جو جوتا اتارنا تو آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ حضور نے کتنی تاکید سے فرمایا ہے کہ فخلعوا نعالکم، کہ اپنے جوتے اتارو، ارواح لاقدامکم، تمہارے قدموں کو زیادہ راحت ملے گی کھانے کے وقت۔ خصوصی طور پہ حضور کا ارشاد ہے، حدیث پاک موجود ہے۔ اب جب آج کا جو ٹیبل پر بیٹھ کے میز کرسی پر بیٹھ کھانے کا رواج ہے تو اس میں تو سارے جوتے پہن کے بیٹھتے ہیں، یہ تو جوتے اتار کے نہیں بیٹھتے، اس لیے سنت کے خلاف ہے یہ طریقہ۔ صلحاء کا طریقہ، سنت کا طریقہ وہی زمین والا ہے، اس میں فائدہ ہے، عاجزی ہے، اللہ کی نعمت کی طرف احتیاج ہوتا ہے۔ پھر جتنا بندہ احتیاج ظاہر کرتا ہے نا، اللہ اتنا زیادہ اپنے نعمتیں اور وسیع کرتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلوى والعسل، مولویوں والی بات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے استاذوں کو، مولویوں کو حلوے کھلاتی رہو۔ اچھا تو یہ ہے کہ خود بنا کے کھلاؤ، اور باقی خرید کے کھلاؤ بھی ہم کون سا کو انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو فرمایا کہ باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کرنے میں، محبوب رکھنے میں، کس کو؟ حلوہ، میٹھی چیز، شیرینی، والعسل، اور شہد۔ شہد تو ویسے شفا ہے، قرآن مجید اس کی گواہی دے رہا ہے، اور میٹھی چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی عرب میں آج کل اس کا شیرینی کا بالکل رواج تقریباً نہیں ہے۔ میں اب فرض کرو حرمین شریفین میں دیکھا، مکہ مدینہ مکم اور کیا ان دو شہروں میں تو کم از کم کوئی اس طرح کی دکان جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، یہ میٹھے کی دکانیں، جو مٹھائیوں کی مشہور دکانیں ہوتی ہیں، فلاں فلاں فلاں، پتہ نہیں، یہاں تو ہر گلی ہر بازار میں الگ الگ یہ بڑی بڑی وہ دکانیں ہیں میٹھے کی، اور اس میں مختلف قسم کی وہ مٹھائیاں، وہاں یہ نہیں ہیں، بہت کم، شاذ و نادر، وہ بھی باہر کے جو لوگ ہیں نا، اجمی لوگ وہاں رہتے ہیں، وہ کچھ استعمال، عرب کا ذوق نہیں ہے۔ عرب جو ہے وہ زیادہ تر نمکین کو پسند کرتے ہیں، تو ان کا ذوق یہی ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی شیرینی اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ اگلی حدیث آگے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے حلوہ، میٹھی چیز کو، ٹھیک ہے، اور اصل شہد کو۔ اللہ اکبر۔ اگلا باب ما جاء فی اکثار المرقۃ، جب شوربے والا سالن آپ بناؤ ذرا تھوڑا زیادہ، آج کل یہ رواج بالکل ختم ہو گیا، دیہاتوں میں ختم ہو گیا، عیب سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے گھر سے سالن لیں یا کسی گھر سالن بھیجیں، اس کو عیب سمجھ لیا گیا ہے، آج کل جی مصیبت بن گئی ہے، ورنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ آپ شوربہ ذرا زیادہ بنائیں، سالن ذرا زیادہ بنائیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔
تو باب ہے فی اکثار المرقۃ، شوربے کے زیادہ کرنے کے بیان میں۔ اس میں روایت ہے حضرت اللہ اکبر علقمہ بن عبداللہ الموزنی اپنے باپ عبداللہ موزنی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب خرید کرے کوئی ایک تم میں سے گوشت، بس چاہیے کہ زیادہ کرے اس کا شوربہ، بس فَإِن لَمْ يَجِدْ، بس اگر نہیں پاتا وہ گوشت تو پھر اصاب مرقہ وہو احد اللحمین، فَإِن لَمْ يَجِدْ، بس اگر نہیں پاتا وہ لحمن گوشت کو، تو پہنچے وہ اس کے شوربے کو، یعنی اگر گوشت نہیں دے سکتا اپنے ہمسائے کو تو شوربہ ہی دے دینا۔ پہلے تو یہ ہے کہ گوشت بھی اس میں سے بھی حصہ دے، کوشش کرے، لیکن اگر وہ نہ کر سکے تو کم از کم یہ ہے کہ شوربے کا تو اپنے ہمسائے کو کچھ نہ کچھ حصہ دے۔ یہ الگ بات ہے، آج کل کچھ معاملات ایسے انفرادی آ گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسلام کا جو ایک نظام تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ وہ ہوا عہد اللحمین، تو فرمایا وہ شوربہ بھی، وہ بھی دو گوشتوں میں سے ایک گوشت ہی سمجھ لو، چونکہ گوشت ہی کے اثرات اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یحقرن احدکم شیء من المعروف، ہرگز نہ حقیر سمجھے کوئی ایک تم میں سے کسی چیز کو نیکیوں میں سے، بس اگر نہیں پاتا کوئی نیکی کا موقع، فلیلقی اخاہ بوجہ طلیق، بس وہ اپنے بھائی سے خوش چہرے کے ساتھ ملاقات کر لے، اتنی نیکی تو کر سکتا ہے نا۔ کوئی اور نیکی کا موقع، احسان کا موقع اگر نہیں پاتا تو کم از کم اپنے کسی مسلمان بھائی سے خوش مکھ ہنستے مسکراتے چہرے سے ملاقات تو کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اور کسی بھی نیک کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی نیک کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اس لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہر نیک سے اور ہر نیکی سے محبت عطا فرمائے۔ وَإِذَا اور جب خرید کرے تو لحمن گوشت، او طبخت ادرن، یا پکائے تو کوئی ہانڈی گوشت والی، فکسر مرقتہ، بس زیادہ کر اس کا شوربہ، زیادہ کر اس کا شوربہ، وغرف لجارک منہ، اور چلو بھر پیالہ بھر کے دے اپنے ہمسائے کو اس میں سے، اپنے مچھلیاں کل نہیں کھائی جاتی، اس میں سے بھی شوربہ دوسرے کو دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ باب ما جاء فی فضل السرید، میں جو ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ کسی بھی گوشت کا شوربہ، خصوصاً اونٹ کا گوشت ہو یا کسی اور گوشت کا شوربہ ہو، تو اس شوربے میں روٹیاں ٹکڑے کر کر کے، وہ مچھلی کا شوربہ ہو، کسی بھی گوشت کا شوربہ، مچھلی تو لحمن طریہ قرآن کہہ رہا ہے، تو اس گوشت کے شوربے میں روٹی ٹکڑے کر کے ڈال کے سرید بنا کے کھانا، یہ بہت اس کے فضائل ہیں، اور یہ زود ہضم ہے، یعنی معدے کا آدھا کام جو ہے وہ برتن کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا سرید کی فضیلت کے بارے میں جو آیا ہے، امام ترمذی کے استاد محمد بن مسنہ ہیں، اور صحابہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا کاملا من الرجال کثیر، کامل ہوئے ہیں مردوں میں سے تو بہت سارے لوگ، مردوں میں سے بڑے کمال والے کامل لوگ گزرے، دین کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، فلاں فلاں کمالات کے لحاظ سے، مردوں میں سے تو بہت سارے با کمال لوگ گزرے، لیکن نہیں کمال والی ہوئی عورتوں میں سے مگر حضرت مریم جو بیٹی تھی عمران کی، اور حضرت آسیہ جو بیوی تھی فرعون کی، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، جیسے سرید کی فضیلت تمام، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عورت کی طرف نیک اچھی بیوی رفیقہ حیات، اس کی طرف بندے کی طبعی رغبت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے بندے کی سرید والے کھانے کی طرف بھی طبعی رغبت ہونی چاہیے۔ یہ پنجاب والے لوگ تو اس کو اتنے عجیب ناپسند کی طرح کرتے ہیں، ہم لوگ جہاں فیصل آباد میں بناتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، وہ میں کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی پلیٹیں بھی دو، چمچے بھی دو، ہم وہاں سے چمچے میں ڈالیں گے پھر یوں کھائیں گے۔ میں نے کہا ہمارے کھانے کی بھی توہین کرتے ہو اللہ کے بندے، ویسے کھاؤ جیسے اس کھانے کا طریقہ ہے۔ اور میں نے سنا ہے
عربی بدوں سے جماعتوں کے ساتھ آتے ہیں، بعض لوگ دوسروں سے بھی، کہ اب تک عرب کے جو دیہات ہیں، بدوی لوگ ہیں دیہاتی، وہ اب تک بھی اس طرح بناتے ہیں بڑی بڑی پراتوں میں اور بڑے بڑے شوربے میں، تو پھر وہ اکٹھے بیٹھ کے 10 15 بندے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باب ما جاء انحشو لحم نحشا، کہ گوشت کو ہڈی سے دانتوں کے ساتھ نوچ کے کھاؤ۔ یہ آج کل جو آگے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہوں، پھر وہ آگے چمچہ ہو جس کی انگلیاں ہوں، پھر وہ گوشت کی بوٹی میں یوں اس کو ٹبویا ٹوبا مارا جائے، پھر اس کو منہ مبارک میں ڈالا جائے، ہاتھ نہ لگانا پڑے، دانت نہ استعمال کرنا پڑے، بھی اس طرح مزہ نہیں ہوتا اللہ کے بندے۔ شیر ہمیشہ دانتوں سے چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، شیرنیاں بنو، شیر بنو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بڑی بڑی بوٹیاں پٹھانوں کی طرح پکائی جائیں، تو پھر اس کے بعد دانتوں کے ساتھ توڑ کے ان کو چیر پھاڑ کے کھایا جائے۔ تو فرمایا یہ انحاش کا یہی معنی ہے بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں، دانتوں سے گوشت کو ہڈی سے نوچنا۔ انحشو، نوچو تم گوشت کو نوچنا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اسی کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے سرخی ہیڈنگ عنوان بنایا ہے۔ امام ترمذی کے استاذ ہیں احمد بن منی رحمہ اللہ تعالی، صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زواجانی ابی، بس شادی کر لی میرے باپ نے، اللہ کرے سب کے باپ شادیاں کر دیں، کئی بیچارے اللہ کے بندے دعائیں کروا رہے ہیں کہ اللہ کرے جلدی ماں باپ کی توجہ ہو جائے ہماری طرف۔ تو زواجانی، صحابی کہتے ہیں شادی کی میرے باپ نے، فدعا، شادی کی تو پھر ایسے نہیں کہ کسی کو نہیں بلایا، فدعا اناسن، بلایا اس میں بہت سارے لوگوں کو۔ ہاں، میرے ابو نے میری شادی کی، پھر ولیمے میں بہت سارے لوگوں کو بلایا۔ حضرت صفوان بن امیہ بھی تھے، ان کو بھی بلایا۔ فقال، پس فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انحس اللحم نحسا، یہ سین کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، شین کے ساتھ پڑھا گیا ہے، نوچو تم گوشت کو ہڈی سے نوچنا، فإنه احنا، پس بے شک وہ بڑا ہاضم ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے، وامرا، اور بڑا زود ہضم ہوتا ہے۔ آگے بات سمجھ۔ اسی باب میں روایت امی عائشہ برہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض علماء نے عبد الکریم راوی جو جس کا لقب کنیت معلم ہے، اس کے بارے میں کچھ کلام کے اس کے حافظے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ باب ما جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فی قطع اللحم بالسکین، یہ جو اوپر آیا تھا نا کہ گوشت کو دانتوں سے توڑ کے کھاؤ، اب یہ کوئی لازمی نہیں ہے، دانت کمزور ہیں یا ویسے کسی کی تباہ ہوئی ہے تو وہ چھری سے، پٹھان لوگ جب بڑے بڑے بوٹ بنا کے نا، بڑے بڑے آدھی ٹانگ، پورے ٹانگ بنا کے رکھتے ہیں نا سامنے، تو چھری بھی ساتھ رکھتے ہیں کہ آپ خود ہی یہاں سے کاٹ کاٹ کے کھاتے رہو، تو یہ کھانا بھی جائز ہے، چھری کے ساتھ یوں کاٹ کے کھانا بھی جائز ہے۔ اسی کو اس باب میں امام ترمذی فرما رہے ہیں، باب اس چیز کے بارے میں جو آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت کے بارے میں، گوشت کے کاٹنے میں بالسکین، چھری کے ساتھ۔ تو یہاں حضرت امام ترمذی اپنے استاد محمود بن غیلان سے روایت لا رہے ہیں، اور آگے صحابی میں سے راوی ہیں جعفر بن عمرو بن امیہ زمری، وہ اپنے باپ عمرو بن امیہ سے روایت کرتے ہیں، بے شک انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احتز من کشف شاتن، چھری سے کاٹ رہے تھے بکری کے کندھے کے گوشت سے، پھر کھایا اس میں سے، پھر چلے گئے نماز کی طرف اور وضو نہیں کیا۔ یہ بھی ہماری دلیل ہے۔ آگے بات سمجھ۔ اللہ، باب ما جاء ای اللحم کان احب الی رسول اللہ، باب اس چیز کے بارے میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند کون سا گوشت تھا، یعنی جانور کے جسم کے کون سے حصے کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت فرمایا، لایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گوشت، بس دفع کی گئی، دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم